Bismillahirrahmanirrahim। बहुत मशकूर हूँ मैं ऑर्गेनाइज़र का जिन्होंने मुझ जैसी नाचीज़ को इस इतनी बड़ी गैदरिंग और इतने प्रेस्टिजियस लोगों के साथ मुलाकात का शर्फ दिया। इन ऑडियंस में जहाँ तमाम उम्र के लोग मौजूद हैं, एकेडमिक्स कम्युनिटी, हमारे जो एल्डर्स हैं वो, हम एज जो है वो, हमारे छोटे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के वो, और बहुत ही मोहतरम मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब, जो मेरे स्कूल में भी उस्ताद रहे और मेरे कॉलेज में भी मेरे उस्ताद रहे। उनके सामने मेरा बोलना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यकीनन उनकी ये कंट्रीब्यूशंस हैं कि जो कुछ मैंने ज़िंदगी में हासिल किया ये उन्हीं का मरहून मिन्नत हूँ मैं, और उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी सरज़मीन पुंछ से है और मेरा डोमिसाइल पुंछ का ही है। इसकी यूँ है कि इम्प्लिकेशंस कुछ है कि आज़ाद कश्मीर का जो नर्व सेंटर है, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इसका जो नर्व सेंटर है वो तारीख़ी तौर पे पुंछ है और उसमें बदलाव नहीं हुआ, वो आज भी पुंछ ही है। लिहाजा पुंछ के लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि तहरीक आज़ादी या कश्मीर हो, या फिर कश्मीरियों को, ओवरऑल सारे कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे कश्मीरियों को ज़मीन के मलकियत के हुकूक दिलाना है, तो वो भी यहीं के सरज़मीन के लोग उठे और उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी। फिर यूँ ही नहीं, हमारा पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये 1947 में कायम नहीं हुआ। ये भी मैं बतलाता चलूँ आपको कि 23 मार्च 1940 को जब करारदाद लाहौर, जो आज करारदाद पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, बहुत मुश्किलात थी सफ़र करने की। पुंछ वाहिद कश्मीर का इलाका है जहाँ की एक रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे एक डेलीगेशन ने लाहौर में जाके कश्मीर पाकिस्तान रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया। उनका ताल्लुक़ भी पुंछ से, और वो शहीद हो चुके, वो फौत हो चुके। और मैं आपको यूँ बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के पहले सदर, बानी सदर, उनका ताल्लुक़ भी इसी सरज़मीन, इसी जगह से है। फिर आज़ाद कश्मीर की जो बानी जमात है, उसके भी, यानी एक बानी जमात भी है जो अभी भी कायम है, उसके भी रूए रवा इसी पुंछ की धरती से, पुंछ की सरज़मीन से लोग रहे हैं। और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं भी कश्मीरी मौजूद हैं, तो इस चीज़ में मैं आपको बताऊं कि बड़ी नुमाया जो अवेयरनेस कैंपेन थी वो भी इसी सरज़मीन से उठी। इस सरज़मीन को बहुत यूनिक किस्म की पिक्युलरिटीज़ हासिल हैं, करैक्टरिस्टिक्स हासिल हैं, और यहाँ के लोगों को ये हक़ है कि वो आज़ादी की खातिर, लोगों की तालीम की खातिर, हुकूक की खातिर, जंग लड़ने की खातिर, शहीद होने की खातिर, गाजी बनने की खातिर, और आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी क्लास में सबसे नुमाया जो पोजीशन हैं, उसके अवेयरनेस का आगाज़ इसी सरज़मीन, इसी धरती पुंछ से होता है। लिहाजा आप तमाम लोग, पुंछ के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, मैं यूँ कहूँ कि पुंछ एक बड़ा यूनिक इलाका था और एक यूनिक इलाका है और एक यूनिक इलाका रहेगा। ये हमने पल्ले बांध के आगे चलना है। अब मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ। ये एक इबारत लिखी हुई है और मैं कोशिश करूँगा कि इस इबारत के जो एसेंस है, जो एक समराइज फॉर्म है, उसमें मैं बातचीत करूँ। अब यूँ कि मैं आपको थोड़ा सा अपना ताल्लुक़ पुराना भी बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान आर्मी में भी सर्व कर चुका हूँ, गुड अबाउट 32 ईयर एज अ रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। मेरा ताल्लुक़ उस यूनिट से है जो इसी पुंछ की सरज़मीन से रेज हुई थी और जिसके पहले कमांडिंग अफसर कर्नल शेर खान थे, यानी मैं उनका वारिस हूँ। और उस यूनिट को जब मैंने कमांड किया तो मैंने उसको वही इज्जत दिलवाई जो कर्नल शेर खान ने मैदान जंग में दिलवाई थी, तो कि ये मैदान ट्रेनिंग था। और मैंने कोशिश की कि वो जो बुलंदियाँ ट्रेनिंग की हद तक होती हैं पाकिस्तान आर्मी में, वो हासिल करें। वो इंशाअल्लाह वो यूनिट आज भी टॉप पे है। और इस इलाके, इस खित्ते के लोग
جو اس وقت پاکستان آرمی کے مختلف یونٹوں میں مختلف فارمیشنز میں پرفارم کر رہے ہیں. دے آر پرفارمنگ ونڈرفل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو یاد ہے کہ ہم نے آبا و اجداد کو کیا جواب دے رہے ہیں جب یہاں نہیں ہوں گے. معذرت تھوڑا سا گلا میرا خراب رہتا ہے. اب ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا میں وہ بتاؤں. بہت کہانیاں کڑی گئی کہ فلاں نے آزاد کر کے یہ دیا علاقہ. ایسا نہیں. یہ آپ ہی کے آبا و اجداد, ہمارے آبا و اجداد. میرے والد صاحب بذات خود سری نگر کی سبرب سے واپس آئے تھے. 5 باغ بٹالین جو آج کل پاکستان آرمی میں 33 AK کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے آبا و اجداد نے یہ علاقہ حاصل کیا اور بیس کیمپ کے طور پہ یہ علاقہ حاصل کیا تاکہ باقی جو کشمیر ہے جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اس کو آزاد کیا جائے اور اس کو حاصل کیا جائے. اور اس پوری کی پوری اسٹیٹ کا اب مقصد کیا تھا یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس لیے کہ آج جس سیمینار کو ہم سارے سن بھی رہے ہیں, ایڈریس بھی کر رہے ہیں, اس کا ایسنس ہے نیشنل انٹیگریشن. اور نیشن کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ کشمیر اور کشمیری وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے. یاد رکھیے گا پاکستان کے 4 صوبے تھے, انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی فزیکل جنگ نہیں لڑی ہے. وہ تو قائد اعظم کی محنت تھی, بانیان یا پاکستان کی محنت تھی. لیکن کشمیریوں نے میدان جنگ میں اپنے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی, اپنے بچوں کی قربانیاں دی, اپنی فیملی کی قربانیاں دی. اور آج مقبوضہ کشمیر کا نوجوان, بچہ, بوڑھا, جوان, عورت سب یہ قربانیاں دیتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں ایکچولی جو خون دینے والے ہیں پاکستان کے لیے. لہٰذا جب پاکستان کے لیے ہم خون دینے والے ہیں تو اس کی طرح کس نے ڈالی, اس کی راہ کس نے ڈالی؟ وہ ہمارے آبا و اجداد تھے. کیپٹن حسین خان شہید, کرنل شیر خان شہید, اور شہداء کی ایک لمبی لائن ہے, کیپٹن بوستان خان شہید. جب میں آپ کو کس کس کے نام لوں, وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ڈوگرا فوج کے خلاف جنگ آزادی شروع کی. انہوں نے ہمیں کیا لیسن دیا؟ انہوں نے ہمیں یہی لیسن دیا کہ اس علاقے کو, اور انہوں نے ہمیں اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا کہ کل ہم آپ سے حساب کتاب لیں گے کہ ہم نے جو علاقہ حاصل کرنا تھا, جو کام کرنا تھا, وہ تو ہم کر کے چلے گئے. کیا آپ نے بھی کچھ کیا؟ شاید بدقسمتی سے میں یا میری نسل کے بعد کے لوگ اس چیز میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں. لیکن یقیناً ہم نے ہمت نہیں ہاری. یقیناً ہم نے سوچ سے مقبوضہ کشمیر کے نہتے جو بچے, بوڑھے, عورتیں, مرد جن کا اتصال, خون, مارڈر, ریپ, ہر چیز ہو رہی ہے, ہم ان کو بھولے نہیں ہیں. وقت کی بات ہے, چیزیں بدل دی جاتی ہیں. اگر قائد اعظم نے ایک نیشن بھی بنائی اور جیوگرافی بھی چینج کیا, جغرافیہ بھی چینج کیا, تو وقت دور نہیں ہے کہ آج کے جو ہمارے بچے جو اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک نیشنل ہارمونی اور انٹیگریشن لا کے یہ ساری چیزیں چینج کریں گے. لہٰذا نیریٹو بدلنے کی بات جب آتی ہے تو سب سے امپارٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ نیریٹو بنانے میں, نیریٹو بدلنے میں, اور خاص کر کے اس وقت کا جو میدان جنگ انٹرنیشنلی ایوالو ہو رہا ہے اور ڈیولپ کر رہا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. 2 آپ کے پاس ماڈل ہیں. ایک ماڈل وہ ہے جو تباہی اور بربادی آپ نے یمن میں دیکھی, سیریا میں دیکھی, عراق میں دیکھی, لیبیا میں دیکھی. بہت سارے ریبل ہو چکے ہیں, وہ پتھر کے ڈھیر بن چکے ہیں. اسی یمن میں, اسی لیبیا میں ہمارے لوگ جا کے مزدوری کیا کرتے تھے, اور آج وہ ہم سے 1-1 روپے, 1-1 پائی کے متقاضی ہیں کہ کچھ ہمیں ملے, ہم بھی اپنی زندگی گزاریں. دوسرا ماڈل ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جو ہائیبرڈ وارفیئر کی صورت میں موجود ہے, ایک ڈس انفارمیشن, جس کو EU ڈس انفارمیشن لیب نے بڑے واضح طریقے سے واضح کیا, اور وہ نیریٹو کے تھرو ہے, وہ سوچ بدلنے کی صورت میں ہے. یہ سوچ بدلنے کا جو پروسیس ہے آج سے 3 سال پہلے, یا بلکہ میں یوں کہوں کہ 3 سال پہلے, جب 5 اگست 2019 کو نریندر مودی اور BJP نے کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی سٹیٹس یونیلیٹرلی چینج کی, تو اس کے بعد مودی کی وہ مشہور سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی. اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا, جس کا وہ POK کہتے ہیں, پاکستانی آکوپائڈ کشمیر, گلگت بلتستان کے لوگوں کا اور بلوچستان کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ وہ مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کس نے اس سے مدد مانگی, مودی سے. مودی جیسے ظالم آدمی سے کیا کوئی مسلمان مدد مانگ سکتا ہے؟ لیکن مقصد اس کا کیا تھا
کہ یہ سارا کا سارا بگاڑ پیدا کرنا بچوں میں، نوجوانوں میں، اور ایک پورا ایک ایسا ذہن سازی کرنا تھا کہ لوگوں کی سوچ پاکستان کے بارے میں بدل جائے اور پاکستان میں ملٹیپل لیول پہ فالٹ لائنز پیدا کی جائیں. اور یہ فالٹ لائنز الٹیمیٹلی کیا کریں گی کہ یہ سوسائٹی کو تباہ و برباد کریں گے. اور ان فالٹ لائن کا الٹیمیٹلی ٹارگٹ کیا ہوگا؟ یہ ٹارگٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے. اور اسٹیٹ آف پاکستان میں چونکہ بہت بڑا رول آپ کی مسلح افواج کا رہا ہے، جو نیشنل انٹیگریشن لاتی رہی ہیں. آپ کی مسلح افواج وقت کے ہر نازک موڑ پہ نیشنل انٹیگریشن لاتی رہی ہیں. تو اب کی مہم کا آغاز جو ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہوا. مجھے یاد ہے کہ ایک نیریٹو آئی، ایک ڈاکومنٹ آیا، سیکرٹ ڈاکومنٹ، جو یورپ میں ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر رہے تھے یورپ میں، ان کو برگلا کے وہاں لے جایا گیا. نیریٹو یہ تھا کہ پاکستان کو گلوبل وار آن ٹیرر کے تھرو ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچائیں گے، اس کے نیوکلیئر ایسڈ نکال دیں گے، فوج کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے. جب یہ کام ان سے نہیں ہوا تو اب کیا ہوا کہ پوری قوم اس کھاتے میں ہماری فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. قوم نے گلوبل وار آن ٹیرر میں جہاں دنیا ہار گئی، آپ نے اپنے علاقے میں کیونکہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیا، تو پاکستان میں اگر آپ نے دیکھا کہ اس گلوبل وار آن ٹیرر میں دشمن کو، ٹیررسٹ کو، اور ٹیررسٹ کے وہ لوگ جو ایبیٹس تھے جو اس کے پیچھے تھے، ان ساروں کو ڈیفیٹ ہوئی. اب کی بار کیا پلان ہوا کہ مختلف نیریٹو سے، مختلف سوچوں سے، مختلف میسیجز سے اس فوج کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، پاکستان کی مسلح افواج کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، پاکستان کی مسلح افواج کو لوگوں کی نظروں میں گرایا جائے. اور یہ سینٹر آف گریوٹی جب ڈسکریڈٹ ہو جائے گا، جب اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، تو پھر بڑا آسان ہوگا کہ فوجی کا ہاتھ سول کے گلے میں اور سول کا ہاتھ فوجی کے گلے میں دے دیا جائے. اور بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی پاکستان میں. اور پولیٹیکل پولرائزیشن کے تحت آپ نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشنز پہ انگلیاں بھی اٹھی، لیکن انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بہت غلط ریمارکس بھی دیے گئے. اس وقت 2 ٹارگٹس ہیں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ. جس کا دوست امریکہ ہوا، یاد رکھیے گا، اس کی بھی خیر نہیں، اور جس کا دشمن امریکہ ہوا اس کی بھی خیر نہیں. تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جو پاور پالیٹکس ہے، اس میں کوئی دوست اور دشمن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. یہاں پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں. 1971 میں پاکستان نے چائنا اور امریکہ کے درمیان شیک ہینڈ کرایا، اور امریکہ نے ہمیں کریڈٹ کیا دیا، ہمیں ریوارڈ کیا دیا، ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا. لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم سمجھیں دشمن کی چالیں، اور دشمن کی چالوں کو سمجھنے کے لیے دشمن سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر صف بندی کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو مسائل اپنی سوسائٹی میں اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان مسائل پہ توجہ دی جائے. لہٰذا آج کی کانفرنس، آج کا جو سیمینار، آپ لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن اور میرے جیسے آدمی کو بلا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایسنس یہ ہے کہ ہم قوم میں ایک نیشنل انٹیگریشن اور ہارمونی پیدا کریں سوسائٹی میں، تاکہ وہ جو تقسیم کرنے والی قوتیں ہیں ان کو ڈیفیٹ ہو. اب بچوں کا کیا رول ہے اس پروسیس میں؟ یاد رکھیں کہ اگر ہمارے دشمن کشمیر کے بارے میں ٹیررزم پھیلا سکتے ہیں کہ یہ تو ٹیررسٹ کی جنگ ہے، یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، ہمارا کام ہے، ہمارے بچوں کا کام ہے. ہمارے پاس ایک ایسا ویپن موجود ہے اس وقت، اس ویپن سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میزائل سے سخت ویپن ہے، یہ گن سے سخت ویپن ہے. اس ویپن کا استعمال کرتے ہوئے ہم دشمن کی وہ جو نیریٹیوز ہیں ان کو کاؤنٹر نیریٹیوز کر دیں، ان کو رد کر دیں. اور رد یاد رکھیے گا کہ نو کہنے سے چیز رد نہیں ہوتی، یا ریجیکٹ کرنے سے رد نہیں ہوتی. ہم نے اپنی طرف سے لاجکس پیش کرنی ہیں. ہمارے پاس سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کی اور بے شمار ریزولوشن ہے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، ہمارے پاس کووننٹ موجود ہے، ہمارے پاس بے شمار ایگریمنٹس موجود ہیں، ہمارے پاس ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن کے جو بے شمار ڈاکومنٹس موجود ہیں. تو ان کشمیریوں پہ، جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جنگ نہیں ہوگی جو ہمارے آبا اجداد نے 1947 میں لڑی یا پھر اس کے بعد ہم نے لڑی. اب جنگ کا میدان بدل گیا ہے، میدان کی ڈائمنشن اور ڈائمنشن میں ڈیویشنز ہو گئی ہیں. جب ڈائمنشن میں ڈیویشنز ہو گئی ہیں تو ہمیں اسی پرانے رٹے رٹائے منصوبے نہیں چلنا چاہیے کہ فوجیں جائیں. یقیناً فوجوں کا بڑا رول ہے اور ہونا بھی چاہیے، آفٹر آل فوجیں اسی لیے تیار کی جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ذہن چینج کرنا، خاص کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی، اور یہ کشمیری بچوں کے لیے میں آپ کو خاص کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے انٹرنیشنلی بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ سوچ اور تدبر والے لوگ ہیں.
آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو زخمیں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ اپنے زخمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے مختلف جو آرگنز ہیں ان کو دکھائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کی جو مختلف آرگنائزیشن ہیں ان کو دکھائیں. تو یوں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہندوستان کی نیریٹیوز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی، اور دنیا میں ویسے بھی 2019 کے بعد چیزوں میں بڑا بدلاؤ ہے، سوچ و فکر میں بڑی تبدیلی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ اپنی نیریٹیو بنائیں، اور خاص کر کے کشمیر کے حوالے سے یہ چیز بڑی ضروری آ گئی ہے کہ ہم دشمن کی نیریٹیوز کو بھی ریجیکٹ کریں اور اپنے جو فیوچر کا تعین کریں. ایک بہت امپارٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ یہ جو پنچ کا نرو سینٹر ہے، آزاد کشمیر کا نرو سینٹر ہے، اور تاریخی طور پہ یہ پنچ پورے کشمیر کا نرو سینٹر رہا ہے اور ہے. یہاں سے اب آوازیں اٹھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ پاکستان ہمارا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہوئی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں، ہمارے بچے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. لہٰذا بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ہم آؤن کریں، بجائے وہ ہمیں آؤن کریں، ہم اس کو آؤن کریں، کیونکہ یہ ہمارا ہے. یہ کیوں ہو کہ ایک کنارے پہ ہو کے بیٹھے، آئیے مین دائرے میں چلیں، اور کیوں نہ ہو کہ ہم مین دائرے میں رہ کے یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ جائیں اور اپنا کیس پیش کریں، یونائٹڈ نیشن پہ جائیں اور ہندوستان کا جو جعلی کیس ہے اس کو ریجیکٹ کریں. تمام قراردادیں، تمام ڈاکومنٹس، تمام ریزولوشنز ہمارے حق میں ہیں. آگے چلتے ہوئے میں بتاؤں کہ ایک وے فارورڈ بڑا ضروری ہے، کیونکہ مجھے منتظمین نے کہا کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، اور پھر گریشیسلی انہوں نے کہا کہ چند منٹ اور دے دیتے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ وے فارورڈ کیا ہے، اگلی تھنکنگ کیا ہے. اگلی تھنکنگ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرنا، اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرنا. آپ کی تقسیم کے اس وقت 3 دائرے ہیں. ایک ایتھنیسٹی کی بیس پہ ہے، دوسرا آپ کا تقسیم کا دائرہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، اور تیسرا جو دائرہ ہے وہ ہے سیکٹیرینزم. تو خدارہ اپنے آپ کو تقسیم نہ کرنا، اپنے آپ کو یکجا کرنا. دوسری ریکمنڈیشن آگے کے لیے جو بہت امپارٹنٹ ہے وہ ہے تقسیم سے ہٹ کے کہ اپنے آپ کو یونٹی میں لانا. وہ یہ ہے کہ بجائے ہم ایک نیگیٹو گیم میں انوالو ہوں، تو اس کے لیے بڑا اچھا ایک شعر بھی ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جانا. اگر ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلائیں بجائے یہ کہ شکوہ ظلمت شب کریں. جو ظلمت شب تو ہے، یہ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہم وہ شکوے کرتے رہیں گے تو ہم وقت کا ضیاع کریں گے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مقابلہ بہت زیادہ ہے. لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں پازیٹیو کنٹریبیوشنز کریں، ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں. جو تعلیم کے میدان میں وہ تعلیم کے میدان میں کریں، اور جو لوگ ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں وہ ایڈمنسٹریشن میں کریں. تیسری سب سے اہم بات یہ ہے، کیونکہ یہاں بے شمار لوگ ارباب اختیار بھی ہیں، زمرد خان جیسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں. اور مجھے کسی وقت لوگوں نے بتایا کہ زمرد خان صاحب جو ہے تو یہ کشمیری ہیں، کیونکہ میں نے کشمیر کے بے شمار بچوں کو بھیجا، اور مختلف کشمیری بچوں کو بغیر کسی نام کے، تو انہوں نے بیت المال سے ان بے شمار بچوں کو لک آفٹر بھی کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں. اور آج سویٹ ہوم کے نام سے جو انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا ہے یتیم بچوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، اور اسی طرح اور ہمارے پاس پالیٹکس کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، وائس چانسلرز بھی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو بہت افیکٹو کام یہ ہے اپنے فیلڈز میں ہم کنٹریبیوشن کریں، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں اور اس کو ڈسکریڈٹ کریں. آئیے کوشش کریں کہ سب کو کریڈٹ دیں، اور اگر میں کسی غلط لائن میں ہوں تو مجھے ایک سائلنٹ طریقے سے ایک سیدھی راہ پہ اور ایک ایسی نیریٹو پہ ڈال دیں کہ میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کروں. بچوں کے لیول پہ میں خاص کر کے بتانے چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، کہ بچے دن رات اس کا استعمال کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے اور رضائی میں سردیوں میں اور ادروائز بھی ایک طرح سے 24 گھنٹہ میں یہ ویپن استعمال کرتے ہیں. خدارہ ویسٹ میں اس کا استعمال پازیٹیولی تعلیم، انوینشن اور نئی ڈسکوریز کی صورت میں ہو رہا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کا پازیٹیو استعمال کر کے تعلیم بھی حاصل کریں، نئی انوینشنز بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے کشمیر کی اور پاکستان میں جو اس وقت ایک غلط نیریٹو پھیلی جا رہی ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر کے ہم ایک پازیٹیو لائن پہ لے آئیں. یاد رکھیے گا کہ جس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میری کیا اہمیت ہے، میں نے کیا تو کیا فرق پڑے گا، نو، یہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور آپ ساروں کو، خاص کر کے میں بچوں کو، نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کا
اس علاقے کا، اس ریاست کا، اس یونیورسٹی کا آپ احساس ہے. کل یہ پاکستان کا بار، پاکستان کی اسٹیٹ آپ نے سنبھالنی ہے. لہٰذا اس کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرنا ہے، اور ری اورینٹیٹ پازیٹیو ڈائریکشن میں. تیسری چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو بچوں نے، خاص کر کے نوجوان بچوں نے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، یاد رکھیں کہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کرنا ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کی جو فارن پالیسیز ہے وہ یونیورسٹی میں اور تھنک ٹینک میں بنتی ہیں. تو آپ بچے وہاں پہ اساتذہ کو، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو، اپنے ہم عمر کو یہ میسیجز کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ستم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کیا کنسپائریسیز ہو رہی ہیں، تو یقیناً آپ کی آواز دنیا تک پہنچے گی اور آپ کی جو چیزیں ہیں ایڈریس ہونی شروع ہو جائیں گی. اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں اس سارے پروسیس میں، کہ کبھی ہار نہ مانیے گا. یاد رکھیں کہ یہ سٹرگل اگین اینڈ اگین کرنے کی ہے، کبھی ہار نہ مانیے گا. اگر آپ کی 4 ای میل سے یا 4 میسیجز سے کام نہیں چلا تو 5واں آپ کا جانا ضروری ہو جاتا ہے. لہذا سٹرگل جاری رکھیے گا. پھر اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ کل ہیلم آف افیئر میں، لہذا آج جس کے بارے میں آپ کی ریزرویشن ہے، تو کل جب آپ ہیلم آف افیئر میں ہوں گے، کل آپ سی ایس ایس کے تھرو، آرمی کے تھرو یا کسی جگہ ٹاپ پوزیشن پہ ہوں گے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ وہ چیزیں ایڈریس کریں جو ماضی میں کسی نے ایڈریس نہیں کیے. تو ان چیزوں کو تعلیم کے تھرو دور کیا جا سکتا ہے. ہمارا تعلیم کا جہاز سب سے اہم ہوگا. لہذا یہ تعلیم دانوں کی، اور جو سننے والے اور جو پڑھنے والے بھی ہیں، تو تعلیم دانوں کی اگر یہ کانفرنس ہے تو یاد رکھیں کہ پھر ہمارے پاس ایک اور سوشل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ بے شمار بچے اور نوجوان جو اس وقت بے روزگار پھر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ کرائے کے لیے حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی مثال میں یوں دوں کہ 2001 میں جب امریکہ نے اٹیک کیا افغانستان پہ، تو ایکچولی ٹارگٹ تو پاکستان تھا. تو ان کو فاٹا کے علاقے میں، جہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم تھا، اور وہ گرے ایریاز جہاں پہ سوشو اکنامک پرابلم تھے. یاد ہے قومیں کہاں سے تباہ ہوتی ہیں کہ باہر کی جو اسپائنگ نیٹ ورکس ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں جو کسی ملک کے خلاف کام کرتی ہیں، اور پاکستان کے خلاف تو تقریباً ساری کرتی ہیں، مسلمان ملکوں کی اسپائنگ نیٹ ورکس بھی کام کرتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جو ڈپرائیوڈ کلاس ہوتی ہے، جو سوشو اکنامکلی ڈپرائیوڈ ہے، یا ریلیجیسلی ڈپرائیوڈ ہے، یا پولیٹیکلی ڈپرائیوڈ ہے، ان کے ٹارگٹ، ان کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں. ان کو لیتے ہیں، ان بچوں کو بارود کا ایک طرح سے بم بنا لیتے ہیں، ان کو ایکسپلوٹ بھی کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. اور یوں پاکستان کے لیے جو ہمیں نئے نئے القاب سننے کو ملے کہ یہ ٹیرر اسٹیٹ ہے، ٹیررزم کو پروموٹ کرتی ہے. یاد رکھیں نہ تو آپ کے مذہب میں ٹیررزم تھا، اور نہ جب بانیان پاکستان نے پاکستان بنایا تو اس میں کسی ٹیررزم کا ہاتھ تھا. آج پھر کہاں سے آ گیا یہ ٹیررزم؟ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا بے شمار ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو بن رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی سٹرگل کو، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ڈیفیم کرنے کے لیے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے جب چلتے ہیں ان سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جب اپنے آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ذاتی اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے، اور اپنی قوم کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل پرائڈ اور نیشنل پریسٹیج اسی سے حاصل ہوگی. تو چونکہ ایک فائنل ورڈکٹ دے دیا گیا ہے کہ مجھے روسٹم چھوڑنا ہوگا. بہت شکریہ آپ ساروں کا، آپ کا سننے کا، اور بہت پیشنٹ ہیئرنگ کا میری بات چیت سے. تو انشاءاللہ اگر ہمیں کوسچن آنسر کا موقع ملا تو بے شمار آپ کے اگر کوسچن یا کیوریز ہوئی تو میں ان کا بھی جواب دوں گا. میں منتظمین کا ایک بار پھر مشکور ہوں، وائس چانسلر صاحب کا، زمل خان صاحب کا، میرے اساتذہ اکرام اور جتنے ایلڈرز میرے یہاں بیٹھے ہوئے اور بچے جو بیٹھے ہوئے، بہت شکریہ.